दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको ड्रामा सीरियल एर्तुगरुल गाजी के सीज़न 2 की एपिसोड नंबर 59 के बारे में बताने और दिखाने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एपिसोड नंबर 59 में क्या कुछ होने जा रहा है और क्या क्या देखने को मिलेगा। ड्रामा के बारे में जानने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। दोस्तों इसके शुरू में आप देखेंगे कि गुंदुकतू तबीब आरिफ के खेमे में मौजूद हैं और तबीब आरिफ साहब गुंदुकतू के बाजू का इलाज कर रहे हैं। गुंदुकतू तबीब आरिफ से कहता है कि मुझे काफ़ी अरसे से इस बाजू में तकलीफ है, लेकिन मैंने कभी इसको संजीदा नहीं लिया। अभी मैं करवां सिराय में जाने की तैयारी कर रहा था तो मुझे इस बाजू में दोबारा दर्द शुरू हो गया। ये फोड़ा मुझे बहुत दर्द करता है। जिस पर तबीब आरिफ गुंदुकतू से कहते हैं, हुजूर क्या आपने इस बाजू से जोर लगाया है? गुंदुकतू कहते हैं, नहीं तबीब आरिफ, मैंने अभी अपने सिपाहियों को जंगी तरबियत दी है। जिस पर तबीब आरिफ कहते हैं, काश आपने अपने सिपाहियों को तरबियत ना दी होती, मुझे ये फोड़ा बहुत खतरनाक लग रहा है, इसलिए अब आपको आराम करना चाहिए। इसके बाद गुंदुकतू तबीब आरिफ के खेमे से निकल जाता है। दोस्तों इसके बाद आप देखेंगे कि कारियान में आलिया, सिलजान खातून और गुलबानो खड़ी हैं। तैमूर गुस्से से आलिया की तरफ बढ़ने की कोशिश करता है मगर अर्तुगरुल उसे पकड़ लेता है। अर्तुगरुल उसे कहता है, तैमूर तुमने अपने बाबा और अपनी माँ की असल कातिल को अपनी आंखों से देख लिया है, मगर तैमूर असल मुजरिम मेहदीन है जो इन तमाम बातों का जिम्मेदार है। दोस्तों इसके बाद आलिया सिलजान खातून और गुलबानो पर हमला कर देती है। तैमूर अर्तुगरुल से कहता है कि अर्तुगरुल क्या हम इनको इसी तरह देखते रहेंगे? जिस पर अर्तुगरुल कहता है, सब्र करो, सिलजान खातून अकेली नहीं है, सुमर तकीम ने अपना तीर कमान में रखा हुआ है। अगर सिलजान खातून को थोड़ा सा भी खतरा हुआ तो सुमर तकीम आलिया को मार देगा। दोस्तों इसी दौरान आलिया एक वार करके गुलबानो का बाजू जख्मी कर देती है। आलिया गुलबानो और सिलजान खातून से कहती है कि तुम दोनों मरोगी। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि मेहरदीन सऊद्दीन को पैक के पास बैठा हुआ है। सऊद्दीन मेहरदीन से कहता है कि मेहरदीन, मुझे ये जानकर बड़ी खुशी हुई है कि दोनों कबीलों के जंगजू गुंदुकतू साहब और तैमूर तुम्हारे साथ हैं। अब वो दोनों तुम्हारे हुक्म के ताबे होंगे। जिस पर मेहरदीन कहता है, गुंदुकतू और तैमूर की हमायत से बाकी कबीलों को काबू में करना मेरे लिए आसान होगा। दोस्तों इसी दौरान वहाँ गुंदुकतू आता है। गुंदुकतू के बाजू को देखकर अमीर सादुद्दीन कहता है, अल्लाह आपको शफा दे। इसके बाद गुंदुकतू सादुद्दीन को पैक के पास आकर बैठ जाता है। परेशानी की कोई बात नहीं है, बस ये एक फोड़ा है। इसके बाद अमीर सादुद्दीन गुंदुकतू से कहता है, मुझे इस बात की बहुत खुशी हुई है कि अब इन ज़मीनों के सरदार मेहरदीन साहब हैं। आप और तैमूर साहब मेहरदीन साहब की मुकम्मल हिमायत करते हैं। इससे मुझे इत्मीनान हो गया है कि अब ये ज़मीनें आप जैसे नौजवानों के महफूज हाथों में हैं। दोस्तों दूसरी तरफ आप देखेंगे कि आलिया सिलजान और गुलबानो को कत्ल करने के लिए उन पर हमला कर रही है। सिलजान गुलबानो से कहती है कि गुलबानो तुम जख्मी हो और तुमने अर्तुगरुल को सबूत फराहम करने हैं, इसलिए तुम यहाँ से भाग जाओ। इसके बाद सिलजान खातून गुलबानो से तलवार ले लेती है और गुलबानो वहाँ से भाग जाती है और इसके बाद सिलजान खातून और आलिया के दरमियान लड़ाई शुरू हो जाती है और इस लड़ाई के दौरान सिलजान खातून खंजर से आलिया के बाजू को जख्मी कर देती है और वहां से भाग जाती है। सिलजान खातून को भागते देखकर आलिया भी उनके पीछे भागती है और कहती है कि सिलजान कसम से तुम मरोगी। ये देखकर सुमर तकीम भी आलिया और सिलजान खातून के पीछे पीछे जाता है और इसके बाद अर्तुगरुल और तैमूर भी झाड़ियों से बाहर निकल आते हैं, जबकि दूसरी तरफ आलिया सिलजान के पीछे भागते भागते गिर जाती है और फिर सिलजान खातून कबीले की तरफ भाग जाती है। इसके बाद अर्तुगरुल तैमूर से कहता है कि जब तक मेहरदीन शिकंजे में नहीं आता, मैं चाहता हूँ कि तुम एक रात अपनी माँ और बाबा के कातिल आलिया को अपने खेमे में खुशामदीद कहो। तैमूर तुम एक रात और आलिया को माँ कहोगे और उसके सामने मुस्कुराओगे और मेहरदीन की फरमाबरदारी करोगे। आज रात वो बहुत ज्यादा खौफजदा होंगे और उनसे किसी भी चीज की तवक्को की जा सकती है। तैमूर वो हमें आपस में लड़ाने के लिए हर मुमकिन तक कोशिश करेंगे, इसलिए तुम उनके तमाम लगाए गए बहतानों को बर्दाश्त करोगे। दोस्तों इसी दौरान सुमर तकीम भी अर्तुगरुल और तैमूर के पास वापस आता है और वो अर्तुगरुल और तैमूर से कहता है, खान खातून बगैर किसी वाक़े के कबीले में वापस चली गई हैं। इसके बाद तैमूर अर्तुगरुल से कहता है कि अर्तुगरुल भाई, एक बार आपने मेरी जान बचाई और अब आपने मेरा कबीला बचाया, मैं हमेशा आपका मफरूज रहूंगा। इसके बाद अर्तुगरुल तैमूर और सुमर तकीम कबीले की तरफ रवाना हो जाते हैं। दोस्तों इसके बाद आप देखेंगे कि गुंजा गुल सदारी खेमे के पास खड़ी है और वो बहुत ज्यादा परेशान है और वो कहती है कि फुफो आप कहाँ हैं, और फिर वो आलिया को तलाश करने
کے لیے سرداری خیمے کے سامنے سے چلی جاتی ہے۔ دوستو اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ حیمہ خاتون اپنے خیمے میں سرداری نشست پر بیٹھی ہوئی ہیں۔ اسی دوران وہاں ارطغرل، تیمور اور سمر حکیم آتے ہیں۔ تیمور حیمہ خاتون کے ہاتھ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ حیمہ امی جان، یہ میں نے کیا کر دیا ہے؟ میں نے ان لوگوں کی باتوں پر یقین کر لیا تھا جو میرے بابا کے ساتھ کھاتے تھے، لیکن انہوں نے میرے بابا کی طرح پیار کرنے والے آدمی کے پیچھے سے وار کر کے قتل کر دیا۔ تیمور کہتا ہے کہ حیمہ امی یہ مجھ سے کیا ہو گیا؟ حیمہ خاتون تیمور سے کہتی ہیں میں نے اپنے بیٹے گندگتو کو گونجا گل جیسی دغاباز عورت سے شادی کرنے کی اجازت دی۔ اگر ارطغرل نے ہماری آنکھوں سے پردہ نہ اٹھایا ہوتا تو آج ہم بہت ہی قابل رحم حالت میں ہوتے۔ دوستو اسی دوران خیمے میں سلجان خاتون داخل ہوتی ہیں اور حیمہ خاتون خوشی سے سلجان خاتون کو گلے لگا لیتی ہیں۔ سلجان کہتی ہے کہ امی جان، میں نے عالیہ کے بازو کو زخمی کر دیا۔ اگر عالیہ کا قتل تیمور صاحب کا حق نہ ہوتا میں عالیہ کو وہیں قتل کر دیتی۔ اس کے بعد تیمور سلجان خاتون سے کہتا ہے میں نے آپ کے ساتھ اچھا نہیں کیا، برائے مہربانی مجھے معاف کر دیں۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ عالیہ خاتون زخمی حالت میں قبیلے کے پاس بیٹھی ہوئی ہے۔ اسی دوران وہاں گونجا گل آتی ہے۔ عالیہ سے کہتی ہے کہ میں ان سے ثبوت حاصل نہیں کر سکی۔ گلبانو اور سلجان خاتون بھاگنے میں کامیاب ہو گئی۔ گلبانو وہ ثبوت ارطغرل کو دے گی، اس لیے اصل مسئلہ ارطغرل ہے، لہٰذا یہ ضروری ہے کہ مہر الدین بھائی ارطغرل کو قتل کر دیں۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ سلجان خاتون اور حلیمہ سلطان سرداری خیمے کے سامنے کھڑی ہیں۔ اسی دوران وہاں گندگتو آتا ہے۔ سلجان خاتون حلیمہ سلطان سے کہتی ہیں حلیمہ کیا تم نے دیکھا ہے اس پھوڑے نے گندگتو کے بازو کو کس طرح متاثر کر دیا ہے؟ دوستو اس کے بعد گندگتو حلیمہ خاتون کے سرداری خیمے میں داخل ہو جاتا ہے۔ حلیمہ خاتون کہتی ہیں بیٹا تمہارا بازو کیسا ہے؟ جس پر گندگتو کہتا ہے امی جان تھوڑی سی تکلیف ہے، اور پھر گندگتو کہتا ہے کہ امیر صاحب الدین کوپیک نے آپ سب کے لیے سلام بھیجا ہے۔ پھر گندگتو کہتا ہے کہ مہر الدین صاحب بھی کاروان سرائے سے نکلنے والے ہیں، مہر الدین صاحب بہت جلد یہاں آ رہے ہیں۔ گندگتو کی یہ بات سن کر وہاں پہ موجود کوئی بھی جواب نہیں دیتا۔ یہ دیکھ کر گندگتو بہت حیران ہوتا ہے۔ پھر حلیمہ خاتون کہتی ہیں کہ بیٹا بیٹھ جاؤ، ہم نے تمہیں کچھ بتانا ہے۔ اس کے بعد گندگتو تم سب کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے کیا بات ہے، تم سب کے منہ کیوں لٹکے ہوئے ہیں؟ اس پر سمر حکیم کہتا ہے کہ بھائی اب آپ کا بھی اس بے خبری سے جاگنے کا وقت آ گیا ہے۔ ارطغرل کہتا ہے کہ میں نے سلجان خاتون اور گلبانو کو قبیلے کے قریب اکٹھا کیا۔ یہ سن کر گندگتو کہتا ہے کہ ارطغرل تم یہ کیسے کر سکتے ہو؟ گلبانو خوشنود ماموں کے قاتل ہے۔ اس پر حلیمہ خاتون کہتی ہیں گندگتو پہلے پوری بات سن لو۔ پھر تیمور کہتا ہے کہ وہاں عالیہ بھی تھی۔ عالیہ کا مقصد سلجان خاتون اور گلبانو کو قتل کرنا تھا۔ میں نے عالیہ کو اعتراف جرم کرتے ہوئے سنا ہے عالیہ نے میرے بابا اور میری ماں کا قتل کیا ہے۔ یہ سن کر گندگتو حیران ہو جاتا ہے اور پھر ارطغرل گندگتو سے کہتا ہے اب مہر الدین کی باری ہے۔ آمنہ خاتون ارطغرل سے کہتی ہیں ارطغرل اس سارے معاملے میں گونجا گل بھی ملوث ہے۔ یہ سن کر گندگتو بہت حیران ہو جاتا ہے اور گندگتو ارطغرل سے کہتا ہے کہ ارطغرل میرے بھائی، میں نے تم پر اعتبار نہیں کیا، میں نے اس کافر عورت کو اپنی بیوی بنانا چاہا۔ پھر وہ ارطغرل سے مزید کہتا ہے ارطغرل مجھے کیا کرنا چاہیے؟ جس پر ارطغرل کہتا ہے بھائی آپ کی بازو کی حالت ٹھیک نہیں ہے، اس لیے مجھے تیمور کے ساتھ مل کر اس معاملے کو انجام تک پہنچانے دیں۔ اور اسی دوران گندگتو کے بازو میں تکلیف شروع ہو جاتی ہے اور وہ زمین پر گر جاتا ہے اور وہاں پہ موجود سب لوگ گندگتو کی طرف آتے ہیں۔ اس کے بعد دوستو آپ دیکھیں گے کہ گندگتو اپنے خیمے میں لیٹا ہوا ہے اور طبیب عارف گندگتو کا علاج کر رہے ہیں۔ طبیب عارف گندگتو سے کہتے ہیں کہ حضور آپ کا بخار بہت تیز ہے، لہٰذا آپ کو آرام کرنا چاہیے۔ دوستو اس کے بعد طبیب عارف وہاں سے جانے لگے ہوتے ہیں مگر ارطغرل طبیب عارف کو روک لیتا ہے اور کہتا ہے جہاں تک مجھے سمجھ آ رہی ہے بھائی کے بازو کی حالت ہماری سوچ سے بھی زیادہ خراب ہے۔ یہ سن کر طبیب عارف خاموش ہو جاتے ہیں۔ یہ دیکھ کر گندگتو طبیب عارف سے کہتا ہے طبیب عارف یہ میرے گھر والے ہیں اور مجھے ان سے کچھ بھی نہیں چھپانا۔ جس پر طبیب عارف کہتے ہیں حضور گندگتو صاحب کے بازو پر جو پھوڑا ہے یہ دن بدن بگڑتا جا رہا ہے۔ یہ سن کر وہاں پر موجود تمام لوگ بہت دکھی ہو جاتے ہیں۔ حلیمہ خاتون طبیب عارف سے کہتی ہیں طبیب عارف میں اس پھوڑے کو بہت اچھی طرح جانتی ہوں، یہ پھوڑا مرحوم سلمان شاہ کی پیٹھ پر بھی تھا۔ طبیب عارف کہتے ہیں کہ اگر ہم اس پھوڑے میں سے پیپ نہ نکال سکے تو یہ خون میں شامل ہو جائے گی اور بدقسمتی سے یہ گندگتو صاحب کو شاید موت کی طرف لے جائے۔ یہ سن کر وہاں پر موجود سب لوگ بہت زیادہ غمزدہ ہو جاتے ہیں اور سلجان خاتون رونا شروع کر دیتی ہے اور اس کے بعد طبیب عارف وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ دوستو اس کے بعد
بعد حیمہ خاتون سلجان خاتون سے کہتی ہیں میرے بیٹے کا اچھی طرح سے خیال رکھنا، اور پھر سمرتکم اور ارطغرل بندگتو سے اجازت لے کر خیمے سے چلے جاتے ہیں۔ دوستو اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ مہردین سلجوقی لشکر کے ساتھ قبیلے میں داخل ہوتا ہے اور قبیلے کے لوگ مہردین صاحب زندہ باد کے نعرے لگاتے ہیں۔ ارطغرل، سمرتکم اور تیمور اور قبیلے کے باقی لوگ راستے میں کھڑے ہو کر مہردین صاحب کا استقبال کرتے ہیں۔ سمرتکم ارطغرل سے کہتا ہے کہ اس بدذات کی ایک دن کی سلطانی شروع ہو چکی ہے۔ دوستو اس کے بعد مہردین تکبر کے ساتھ حیمہ خاتون تیمور کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے۔ حیمہ خاتون مہردین صاحب سے کہتی ہیں مہردین صاحب خوش آمدید۔ اس کے بعد مہردین تکبر کے ساتھ سرداری خیمے میں داخل ہو جاتا ہے، سرداری نشست کے آگے کھڑا ہو جاتا ہے، اور پھر دونوں قبیلوں کے سردار بھی خیمے میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اور پھر مہردین سرداری نشست پر بیٹھ جاتا ہے اور باقی سرداروں کو بھی بیٹھنے کا اشارہ کرتا ہے۔ اس کے بعد وہاں پر موجود تمام سردار بھی بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر مہردین کہتا ہے اگر آپ قبول کریں تو میں آپ کو اور آپ کے محترم سرداران کو کچھ سونا پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ میری طرف سے اور ریاست کی طرف سے آپ لوگوں کے لیے ایک چھوٹا سا تحفہ ہے۔ اس کے بعد وہ سپاہیوں کو اشارہ کرتا ہے تو سپاہی بہت سا سونا لا کر اس کے سامنے آ کر رکھ دیتے ہیں۔ اس کے بعد تیمور اٹھ کر مہردین کے پاس جاتا ہے تو مہردین اپنا ہاتھ آگے کرتا ہے، اس پر تیمور مہردین کے ہاتھ کا بوسہ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ مہردین صاحب آپ کی سرداری مبارک ہو، جس پر مہردین سونے کی تھیلی میں سے کچھ سونا نکال کر تیمور کو دیتا ہے۔ پھر حیمہ خاتون مہردین سے کہتی ہیں کہ مہردین صاحب آپ کو سرداری مبارک ہو، اس پر مہردین شکریہ ادا کرتا ہے۔ اور پھر حیمہ خاتون کہتی ہیں مہردین صاحب میں آج رات کو آپ کو اور تیمور کو اپنے خیمے میں خوش آمدید کہنا چاہتی ہوں، اس پر مہردین کہتا ہے کہ حیمہ خاتون ہم آپ کی دعوت قبول کریں گے۔ اس کے بعد مہردین سونا اٹھا کر اپنے سپاہی کو دیتا ہے اور وہ سپاہی وہ سونا حیمہ خاتون کے آگے رکھ دیتا ہے۔ دوستو اسی دوران خیمے میں گندگتو داخل ہوتا ہے اور وہ مہردین کے ہاتھ کا بوسہ لیتا ہے۔ گندگتو کہتا ہے کہ آپ کی سرداری خوشحالی لے کر آئے، اس پر مہردین گندگتو کا شکریہ ادا کرتا ہے اور اسے بھی سونا دیتا ہے۔ اس کے بعد سمرتکم مہردین کے ہاتھ کا بوسہ لیتا ہے تو مہردین سمرتکم سے کہتا ہے سمرتکم صاحب آپ نے ایک بار پھر اپنی ریاست کے ساتھ اپنی محبت کو ظاہر کیا ہے، اور اس کے ساتھ ہی وہ سمرتکم کو سونا دیتا ہے۔ اور اس کے بعد ارطغرل مہردین کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم نے اپنی ریاست کا شفقت والا چہرہ دیکھا ہے اور اب انصاف کا چہرہ دیکھنے کا وقت آ گیا ہے۔ اس کے بعد ارطغرل غصے سے مہردین کو دیکھتا ہے اور اس کے ساتھ ہی وہ خیمے سے چلا جاتا ہے۔ اس پر تیمور مہردین سے کہتا ہے کہ جب بھی ارطغرل صاحب انصاف کی بات کرتے ہیں تو ہمارا امن خراب ہو جاتا ہے۔ دوستو اس کے بعد وہاں پر موجود تمام سردار مہردین کے ہاتھ کا بوسہ لیتے ہیں، جبکہ مہردین تکبر کے ساتھ تمام سرداروں کو سونا پیش کرتا ہے۔ دوستو اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ گونجا گول خیمے میں عالیہ کے ہاتھ کی پٹی کر رہی ہے۔ اسی دوران وہاں مہردین آتا ہے اور وہ عالیہ کا زخم دیکھ کر بہت پریشان ہو جاتا ہے اور کہتا ہے عالیہ تمہارے بازو کو کیا ہوا ہے؟ جس پر عالیہ کہتی ہے سلجان کے ساتھ لڑائی کے دوران میرا بازو زخمی ہو گیا ہے۔ عالیہ مزید کہتی ہے میں کریان میں سلجان اور گلبانوں سے ملی۔ یہ سن کر مہردین غصے سے عالیہ کے پاس بیٹھ جاتا ہے۔ عالیہ تمہاری یہ کرنے کی ہمت کیسی ہوئی؟ جس پر عالیہ کہتی ہے بھائی میں مجبور تھی۔ مہردین کہتا ہے کیا مطلب کہ تم مجبور تھی؟ اس پر گونجا گل کہتی ہے کہ بابا گونجا گل سلجان خاتون کو ثبوت دینے والی تھی، ممانی نورو اور سردار خوشنود کا قتل ہم نے کیا ہے۔ اس پر مہردین کہتا ہے کون سا ثبوت؟ پھر عالیہ کہتی ہے ہمیں نہیں پتا، میں بس ان دونوں کو وہاں قتل کرنے گئی تھی، میں کسی کو کچھ نہیں بتا سکتی تھی، مجھے ڈر تھا کہ ثبوت کسی اور کے ہاتھ نہ لگ جائیں۔ عالیہ مزید کہتی ہے کہ گلبانو وہ ثبوت ارطغرل کو دینے کے لیے وہاں سے بھاگ گئی ہے، اگر ارطغرل زندہ رہا تو بھائی یہ ہم سب کی تباہی ہوگی۔ یہ سن کر مہردین بہت پریشان ہو جاتا ہے۔ دوستو اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ حیمہ خاتون اپنے خیمے میں اپنے تینوں بیٹوں تیمور اور طبیب عارفی کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں۔ حیمہ خاتون ارطغرل سے کہتی ہیں کہ ارطغرل مہردین جب تک تمہیں مار نہیں لیتا وہ آرام سے نہیں بیٹھے گا۔ جس پر ارطغرل کہتا ہے امی جان مہردین جانتا ہے کہ میں گلبانوں سے ثبوت لینے جاؤں گا اور وہ اپنے سپاہیوں کے ساتھ میرا پیچھا کرے گا۔ اس پر حیمہ خاتون کہتی ہیں بیٹا تم اس کے سپاہیوں سے کیسے نمٹو گے؟ اس کے ساتھ سلجوقی سپاہی ہیں، اگر ان سپاہیوں میں سے کوئی مارا گیا تو یہ تمہارے لیے مصیبت بن جائے گی۔ اس پر تیمور کہتا ہے کہ اماں حیمہ آپ فکر نہ کریں، ہم ارطغرل کو اپنی آنکھوں سے اوجھل نہیں ہونے دیں گے۔ ارطغرل کہتا ہے کہ امی جان ایک بھی سپاہی نہیں مرے گا، اگر میں مہردین کو اپنے ہاتھوں میں نہ لا سکا تو سب ختم ہو جائے گا۔ امی جان مہردین آج رات آرام سے نہیں بیٹھے گا، اس لیے ان سے کسی بھی چیز کی توقع کی جا سکتی ہے اور لہٰذا میں آج رات کھانے پر نہیں آؤں گا۔
لہٰذا وہاں پر آپ سب میری آنکھیں اور کان ہوں گے۔ دکتو ارطغرل سے کہتا ہے کہ ارطغرل تمہیں اکیلے بھیجنا میرے لیے بہت تکلیف دہ ہے، جس پر ارطغرل کہتا ہے کہ بھائی میں جانتا ہوں آپ کی دعائیں میرے ساتھ ہیں، آپ کو آرام کی ضرورت ہے۔ تو دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگلی قسط دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔